सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स। अच्छा यार, एपिसोड सुनने से पहले एक बात कर दूं कि शुरू के ना 5-7 मिनट थोड़ा सा नॉइज़ी हैं। रीज़न ये है कि कल मुझे जो थोड़ा ही टाइम मिला था उसमें जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ तो उसी टाइम बाहर से बहुत शोर आ रहा था। तो मतलब मैंने कोशिश की कि मैं करती जाऊँ रिकॉर्डिंग, बट मुझे मज़ा नहीं आया ज़्यादा शोर में रिकॉर्ड करने का। फिर मैंने वहीं पर ही स्किप कर दी और बाकी मैं अब रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ, मतलब अगले दिन। ठीक है, तो वो जो शुरू के 5-7 मिनट रिकॉर्ड किए थे, ज़ाहिर है उसको मैं वेस्ट नहीं कर रही, उसको लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, आगे से सुकून की रिकॉर्डिंग है। ठीक, चलें अब सुन लें। कारबून तेबरम बाय समरीन शाह, एपिसोड 11। सिगरेट की राख को टेरेस की रेलिंग से झाड़कर वो दूसरे हाथ से कॉफ़ी का सिप लेने लगा और सामने दरख्त की शाख पे बैठे गैलरी की हरकत पे नज़र जमाए वो किसी और ही दुनिया में था जब उसे फायर की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए वो चौंक गया, मगर फिर उसने अपनी कलाई पे मौजूद रिस्ट वॉच में 9 बजते देखा। वो समझ गया भाग के शुगल का टाइम है। रिमशा ने अपने कानों में हाथ रखकर उसे देखा, जो मुस्कुरा कर सामने लुढ़क जाने वाले डमी को देख रहा था। फिर मुड़कर पीली गॉगल्स से रिमशा को देखा जो उसे घूर रही थी कि ये दिखाना था उसे। तुम असली बंदे को मरता हुआ देखना चाहती थी? उसने मस्नूई बेयकीनी से उसे तकते हुए अफसोस से सर हिलाया। कितनी जालिम हो, ऐसा दिखता हूँ मैं तुम्हें? रिमशा ने उसे देखा जो अपने कानों से हेडसेट उतार कर गर्दन पे रखता बोला, काम से जाने से पहले हमेशा निशाने की ज़रूर प्रैक्टिस करता हूँ कि एक लम्हे भी मेरे से कोताही ना हो। वो जानना नहीं भी चाहती थी, तब भी वो उसे बता रहा था। मुलाजिम जो उसके इस शुगल की बदौलत उसके इर्द गिर्द मौजूद होते थे, रिमशा की मौजूदगी में गायब थे। ब्रैकेट भाग की दहशत, यू नो। रिमशा सीने पे बाजू लपेटे लाइट ग्रीन शलवार दुपट्टा और डार्क ग्रीन कमीज़ में मलबूस ताज़ी महकती सुबह का हिस्सा लग रही थी। बाल आज उसने धोए थे, जिसके बाइस घुंघरियाले बाल अध खुले हुए थे। अच्छा शॉट था ना? देखा, गोल्फ भी तुमसे अच्छा खेलता हूँ। नाक चढ़ाकर उसने सिकंदर से कहा कि वो क्या गन चलाए, तो सिकंदर ने गॉगल्स उतार कर कहा, बच्चों का खेल नहीं है मिस म्यूट, खिलौने वाली गन नहीं, असली वाली है। उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहकर गन सामने टेबल पे रख दी। तो मुझे सिखाओ ना, उसने उसे समझाते हुए बताया। मैं तुम्हें सिखाऊं, मगर किस लिए? वो उसे देखकर अब गॉगल्स टेबल पे रख रहा था। उसने ज़रा सा सर उठाकर पुरसोच बनने की कोशिश की, फिर सर नीचे करते हुए बोली, मेरी हिफाजत के लिए। क्या मेरी इज्जत के लिए? ब्रैकेट रिमशा ने दिल ही दिल में अपना सर पीटा। वो हंसा। गन चलाकर कौन सी इज्जत बढ़ती है? ये तुम लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो एक बार फिर हंसा। हंसो मत। ब्रैकेट रिमशा ने आंखें दिखाई। कहता है सब समझता हूँ, क्या खाक समझता है ये आदमी? अच्छा ज़ौजा, गुस्सा क्यों हो रही हो? इसे पकड़ो, सिखाता हूँ। मेरी बीवी की इज्जत बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। उसने रिमशा की हथेली खोल कर उसे रिवॉल्वर थमाया, जिसे रिमशा ने जल्दी से दोनों हाथों से पकड़ा। घबराना नहीं है, ऐसे में तो तुमने सही इज्जत बनाओगी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो लोग शोर कर रहे हैं, बट मुझे कंटिन्यू करनी है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। मेरे पास यही सिर्फ 1 घंटा रिकॉर्डिंग का, तो मुझे करनी ही करनी है। अब सुनते जाओ, बस मुझे छेड़ना नहीं, ठीक है? वो उसे छेड़ते हुए, ओ लो, मैंने कहा मुझे छेड़ना नहीं, तो अगली लाइन आ गई वो मुझे छेड़ते हुए। नहीं, मुझे छेड़ते हुए नहीं, वो उसे छेड़ते हुए बोला। रिमशा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ की तो उसे चुप होना पड़ा। दूर खड़े दाएं तरफ की बालकनी में मौजूद हाजिक हैरत से मुंह खोले ये सब मनाजिर देख रहा था। झटके उसे 2 बात के लगे थे कि भाग किसी लड़की के साथ खड़ा हंसते हुए उसे गन थमा रहा था। ब्रैकेट जैसे उसके साथ बरसों से बेतकल्लुफ़ी हो। दूसरा, जिस लड़की के साथ वो बेतकल्लुफ़ होकर खड़े थे वो और कोई नहीं, उसकी क्लास फेलो रिमशा रऊफ़ थी। रिमशा रऊफ़ गोयाई से महरूम, वो तेज़ तेवरों वाली लड़की, ये यहाँ क्या कर रही है? जब शूट करता है ना बंदा, तो उसका बाजू और कंधा दोनों झटके खाते हैं। इसीलिए मैं पीछे खड़ा ज़रा सा पकड़ूंगा और
हेड सेट इसलिए कि ठा की आवाज़ से कान कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बगैर भी तुम चला सकती हो, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कानों में उलझन पैदा हो। वो अब उसके कानों में हेड सेट पहना रहा था। यह हो क्या रहा था? भा एक लड़की के साथ? आई कांट बिलीव इट। तेजी से कप रखते हुए बाहर निकला था। नजरों को इधर उधर मत होने दो, बस एक निशाने पे फोकस रखो। हाथ नहीं कांपने चाहिए। ब्रैकेट। उसने उसके हाथों की लर्जिश महसूस की। रिलैक्स रहो, लंबी सांस अंदर खींचो और उसे छोड़ो। सीढ़ियाँ तेजी से उतरते हुए वो ग्राउंड फ्लोर पे आया। उसने देखा नज़ीर किचन से निकल रहा था। हाजिक को तेजी से आता देखकर वो रुक गया। छोटे भा आप? नज़ीर बाहर भा के साथ वो लड़की कौन है? तेजी से उतरने के बाइस फूली सांसों समेत उसने नज़ीर से पूछा था। भा के साथ? आपको नहीं पता? हो गया फोकस अब ट्रिगर पे। एक उंगली रखनी है, होले से रखो। नहीं, कौन कौन है? भा किसी गैर लड़की के साथ? बताओ कौन है। अब उसे लाइटली पुश करो। फिर वो तो हमारी बड़ी बेगम साहिबा हैं। उसने हैरत से देखते हुए हाजिक को बताया। मतलब? सिकंदर भा की बीवी हैं। भा ने आपको नहीं बताया? और ठा की आवाज़ पूरी फिजा में गूंजने के साथ हाजिक के कानों में भी गूंजी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? भा ने शादी कर ली, वो भी उस गूंगी लड़की से? मगर क्यों और कैसे? रिमशा के हाथों ने ज़रा सा झटका खाया था, मगर सिकंदर की सपोर्ट से वो संभल गई थी। ज़रा सा मुस्कुरा कर उसने मुड़ कर देखा था, जो खुद भी मुस्कुरा रहा था। कहानी नए मोड़ की तरफ रवाना हो रही थी। डीएसपी की बेटी, भा की बीवी, ये कैसे? चक्कर क्या है? कहाँ वो कराची, कहाँ भा यहाँ लाहौर में। हाँ, भा कराची आए थे उसी लड़की के साथ। क्या पता? उफ, कैसे पता करूं? मुझे ये मामला गंभीर लगता है, वरना भा मुझे अपनी शादी का बताते ज़रूर। इसके पीछे कोई वजह है। उन्होंने तो कुछ नहीं बताना। और वो मगरूर लड़की जो किसी भी शख्स को घास नहीं डालती थी, किसी को इंसान नहीं समझती थी, और आज एक लाहौर के मशहूर गुंडे की बीवी है। यार, आखिर कैसे? सर को थाम कर वो सोच में था कि आखिर ये माजरा कैसे हल करे। सदा का जज्बाती हाजिक ने फैसला किया कि वो उस लड़की से बराह रास्त पूछेगा। कहीं वो बाप के कहने पे तो सिकंदर को फंसाने नहीं आई। बहुत से ऐसे केसेस उसके सामने गुजरे थे जहां बहुत से बाप किसी भी हद तक जाकर ऐसे गुंडों को इबरतनाक सज़ा दिलवाते थे, तो कहीं रिमशा भी इस मकसद के लिए नहीं? हाँ, भा जो औरत के जिक्र से झुंझलाहट का शिकार होते थे, एकदम से किसी लड़की से शादी भी कर ली। तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर वो सोचते हुए नीचे आया था। सिकंदर की गाड़ी गेट से बाहर निकल गई थी और वो पिलर के साथ टेक लगाए बंद होते दरवाजे को देखने लगी। फिर उसने गहरा सांस लिया तो मुड़ी थी कि एकदम उछल पड़ी। फिर उसकी आंखें हैरत से फैली। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाजिक के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। ओह, मुझे लगा था कि खामोश फिल्म मुझे देखकर नहीं पहचानेगी, मगर हैरत की इंतहा है कि इसने अपने क्लास फेलो को पहचान लिया। रिमशा उसके कटीले लहजे पे बिल्कुल ठहर गई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? डर गई कि तुम्हारा इस तरह पोल खुल जाएगा? वो एक कदम आगे बढ़ा था और रिमशा 2 कदम पीछे। ये लड़का आखिर यहाँ क्या कर रहा था और उसके इतने हकारत से देखने की क्या वजह थी? कौन सा पोल, कैसा पोल? मगर वो बोल ही नहीं सकी। हाजिक ने बिना लिहाज किए उसकी गर्दन दबोची और उसे पिलर के साथ लगाया। वो खौफ से बिल्कुल साकित हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डीएसपी की बेटी, और तुम मेरे भा की बीवी कैसे बनी? बोलो, जवाब दो। वो गुर्रा कर उससे पूछ रहा था, जबकि वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। लबों में होले से जुम्बिश हुई थी। सिकंदर? ओ शिट, ये लड़की मेरे हवासों पे इतनी छा गई है कि मैं फ़ोन ही भूल गया। क्या हो तुम रे, पागल कर दोगी? वो बोलते हुए दिलकशी से मुस्कुरा कर रिवर्स कर रहा था। शुक्र था वो इतना आगे नहीं पहुंचा था। घर से निकले उसे सिर्फ 6-7 मिनट ही हुए थे। तुम उसे पकड़ने आई हो, उसे इबरतनाक सज़ा देने आई हो। तुम्हारे बाप को तुम पे तरस नहीं आया कि किस जहन्नुम में उसने धकेल दिया? वो उसका हाथ अपनी गर्दन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वो नाकाम हो रही थी। मुसीबत से बचने के लिए वो बोलना भी चाहे तब भी नहीं बोल सकती थी। उसकी गर्दन में बेतहाशा तकलीफ़ हो रही थी। आंखों से ढेर सारा पानी निकलने लगा था। उसने पूछने की बजाय सीधा उस पर अटैक किया था। ऐसा कोई करता है? आंखें तकलीफ़ की शिद्दत से बंद कर दी।
کدھر چلے گئے سب 24 گھنٹے ارد گرد منڈلاتے ملازم ایک دم اس کی مصیبت کے وقت غائب ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر بخت تھی نہ سکندر۔ چوکیدار بھی باہر اسی وقت چھوٹے دروازے سے نکلا تھا۔ بول گونگی، بتا مجھے، کیا بہری ہو گئی ہے؟ اسی پل ہاتھ اس کی گردن سے ہٹے تھے۔ سانس جو اسے لگ رہا تھا لمحہ لمحہ دور ہوتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا اس کے وجود سے ناراض ہو گئی ہے۔ ایک دم اسے آخری موقع دیتے ہوئے دوبارہ سے چلنے لگی تھی۔ کھانستے ہوئے اس نے کسی کی دل خراش چیخوں پر اپنی سرخ پانیوں سے لبریز آنکھیں اٹھائی تھیں تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھوٹا سا چاقو حاذق کے ہاتھ میں گھسا تھا اور وہ ہاتھ پکڑے شدت سے چلایا تھا کہ در و دیوار کانپ گئی تھی۔ کانپ تو رمشا بھی گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا سکندر نہیں، وہ کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا جو اس کے 1 منٹ میں کئی ٹکڑے کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کا گریبان تھام کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ اور تم اس کی گردن کیوں دبا رہے تھے؟ اس معصوم نے کیا کیا تھا؟ مکہ سیدھا اس کی ناک پہ مارا۔ خون کے فوارے دیکھ کر رمشا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل شل ہو گئی، وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ میری اب کی بار سکندر نے چاقو بے رحمی سے اس کے ہاتھ سے نکالا اور اس کے گال پہ کٹ لگایا۔ وہ پھر چیخا، خبردار اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا تو میری بیوی کو کیا سمجھا تھا تم نے آخر؟ کیا؟ رمشا اس کے ارادے بھانپ گئی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں نکالنے والا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔ تیزی سے بھاگ کر اس نے سکندر کے بازو کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ سکندر نے گھوم کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں خون خوار لگ رہی تھیں، بے حد خطرناک۔ چھوڑو میرا بازو رمشا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر اس کی بات پہ سر زور سے ہلایا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر گویا ساری بات ختم کر دی۔ وہ گویائی سے محروم لڑکی اس کو اپنی قسم دے رہی تھی۔ وہ لاکھ برا، لاکھ نفرت کے قابل سہی، مگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب کو اس کی وجہ سے کسی کا قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ ایک خاموش لڑکی کی خاموش سی فریاد تھی۔ اس کا جسم روم روم کانپ رہا تھا۔ سکندر کے ہاتھ کے اوپر اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا اور پسینے سے بھر گیا تھا۔ سکندر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ ہٹا کر چاقو پھینکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کر دو، تم سے مجھے کوئی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آخر ہو تم بھی اس گندی سی گالی کا ہی خون، رحم تم لوگوں کی رگوں میں نہیں دوڑتا۔ اس لڑکی کی قسم نے تمہیں آج بچا لیا ہے جس کے تم جان لینے والے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جسے رمشا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ ابھی ملازموں کو دھاڑ کر پکارتے حاذق کو یہاں سے نکالتا۔ وہ رمشا کو اسی کے کمرے میں لایا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے دروازہ بند کیا اور تھکے ہوئے انداز میں اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ رمشا نے اسے دیکھا جو اسے کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے لگی کہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی، کیونکہ سکندر نے زوردار مکہ دروازے پہ مارا تھا۔ اس سے کھڑا ہونا محال ہو گیا تو وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سکندر نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس زخمی آواز میں بولا تھا، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ رمشا، نہیں ٹھیک کیا۔ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور ٹھا کر کے دروازہ بند کیا، جبکہ رمشا وہیں چہرہ تھامے بس گہرے گہرے سانس لیتی گئی۔ سکندر کو اس نے قتل کرنے سے روک دیا تھا۔ یا اللہ، اس نے سکندر کو روک دیا تھا۔ ہاں، اس نے روک دیا تھا۔ ہاں، اس نے روک دیا تھا۔ دل بار بار یہی دہرائے جا رہا تھا۔ سر، میرے خیال سے اس ٹائم ان کے پاس جانا بہتر نہیں ہے۔ وہ اس اسٹیٹ میں اس وقت کسی کا لحاظ نہیں کر رہے۔ بخت نے بھی جانے کی ہمت کی تو باہر روتے ہوئے نکلی۔ جاوید کی بات پہ حنان نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے حاذق کو اتنا پیٹا، یہاں تک کہ اس کی جان لینے لگا تھا؟ حالت دیکھ رہے تھے، ہاتھ کے اندر چاقو گھسا دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں بتا رہا، بس چپ ہے، اگر بولتا ہے تو صرف کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کا ہمدرد ہے، اسے نہیں پتا وہ کتنی عزیز تھی اسے۔ رمشا کہاں ہے؟ مجھے اسی سے متعلق معاملہ لگتا ہے۔ صاحب نے اوپر جانے سے منع کیا ہے سختی سے،
بخت بیوی کو بھی میڈم کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ، ایسا ایک دن میں کیا ہوا جو وہ اتنا پاگل ہو گیا؟ میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ وہ جانے لگا کہ جاوید کچھ کہتے کہتے رک گیا تو ناچار حنان کو رک کر بولنا پڑا۔ دیکھو، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اگر کہہ بھی دیا تو بھائی ہے میرا، سنبھال لوں گا اسے، بے فکر رہو۔ کندھے تھپک کر اس نے جم کا دروازہ کھولا، دیکھا تو وہیں سامنے اس کی نظر گلاس ڈور کے اندرونی کمرے میں پنچنگ بیگ کو دیوانوں اور پاگلوں کی طرح وہ مارے جا رہا تھا۔ جس حالت میں رمشا کو چھوڑ کر آیا تھا بالکل ویسے ہی حلیے میں تھا، البتہ اب شرٹ کے بغیر تھا۔ ماتھے پہ گھنے کالے بال پسینے سے چپک گئے تھے، ہونٹ سختی سے بھینچ گئے تھے، اور آنکھوں میں اس وقت جنون اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ حنان اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ تیز قدم اٹھا کر اس نے جا کر گلاس ڈور کا دروازہ کھولا اور اسے دیکھا جو آج کی شب میں کسی بھی حال میں رکنے والا نہیں تھا۔ یہ اس کے ارادے اسے اچھی طرح بتا رہے تھے۔ شیرو، سکندر کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے، مگر وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ شیرو یار بس کر دو، کیوں خود پہ ظلم کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ حنان یہاں سے، میں اس وقت کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں ایسا طوفان تھا، ایسی وحشت تھی، ایسی تڑپ تھی کہ ایک لمحے کے لیے حنان کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر گلا کھنکھار کر اس نے بڑی ہمت کر کے کہا، سکندر، تم نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، وہ تو ہاسک تھا تمہارے بچوں کی طرح۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی، نہیں ہے وہ میرے لیے بچوں کی طرح، اس نے جو حرکت کی ہے حنان، وہ میرے لیے مر چکا ہے۔ وہ جو پنچنگ بیگ کو پاگلوں کی طرح مارے جا رہا تھا، اس کی بات پہ چیختے ہوئے بیگ کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا جنون اور پاگل پن تھا۔ وہ کہہ رہا ہے بھا نے اوور ری ایکٹ کیا تھا، وہ صرف اس سے بات کر رہا تھا، اسے کیا پتا تھا وہ بھا کی بیوی ہے۔ حاذق نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، بس اس نے جاوید کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی کافی زہریلی تھی۔ تم پولیس والے کتنی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہو ہم گنڈوں کے ہاتھوں۔ اس لڑکی کے واسطے میں صرف اس کا ہاتھ کاٹ سکا، ورنہ جو اس نے کیا تھا اس پر تو اس کی زبان، آنکھ اس کے وجود سے نکال دینا چاہیے تھا۔ اور اب تک کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے دفع نہیں ہوا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر سکندر اس وقت جنونی لگ رہا تھا، پاگل ہوا تھا۔ یہاں ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو فلو میں ایسے ہی نکل گیا۔ منہ توڑوانے سے بہتر تھا کہ بندہ منہ بند ہی رکھے۔ اس نے اسے ہراس کیا تھا، اس کی گردن دبوچی تھی، اسے گونگی کہہ رہا تھا۔ وہ بیچاری کس کو پکارتی؟ اگر میں وقت پہ نہ آتا تو کیا ہو جاتا اس کے ساتھ؟ کیا گزری ہوگی رے پر اس وقت؟ وہ بلی ہو رہی تھی اور میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کو مار رہا تھا، ختم کرنے والا تھا، جیسے اس ذلیل نے میری صوفی کو۔ نہیں حنان، بے شک میں نے اسے پالا ہے، میری بخت کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے، مگر میری رمشا کے آگے کچھ نہیں۔ بریکٹ۔ اس نے سامنے پڑی اسکاچ کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں انڈیلنے کی بجائے ایسے ہی پینے لگا۔ کوئی اسے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، کوئی اس کی تعریف کرے گا یا اس کے لیے برے الفاظ استعمال کرے گا تو اس کی زبان کاٹ دوں گا، کوئی اسے تکلیف دے گا تو اس کے جسم اور روح کو تڑپاؤں گا۔ سکندر حدید کا حق ہے اس پر اور کسی کا نہیں، اور سکندر کی ریک کو تنگ کرے گا۔ بریکٹ۔ وہ ایک اور گھونٹ لینے لگا، وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہے گا۔ اس نے زور سے شیشے کی بوتل زمین پہ دے ماری، کانچ کے ٹکڑے بالکل اس کے وجود کی طرح تھے، جس پہ شراب کے چھینٹے، خون کی بوندیں، ذرا سے آنسو اور بے رحمی، بے دردی سے روندنا، بس یہ تھا سکندر حدید۔ یہ حیثیت تھی جسے اس نے خود تک رکھا تھا۔ سوری میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، سر نے سختی سے منع کیا ہے۔ رمشا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھنے لگی کہ دروازے کے آگے گارڈ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ بے بسی تھی، وہ بے بسی رمشا کی وجہ سے تھی۔ ایک تو وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، دوسرا وہ اسے اندر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دونوں صورت میں اس کی بھا سے پٹائی ہونی تھی۔
ہاتھ تو کیا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اسے۔ حاضی کی مثال سامنے تھی، وہ اس کا رشتہ دار تھا، اس کا جاننے والا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا تو سوچو ایک عام سے رکھوالے کا کیا ہوگا۔ رمشا نے لب دبا کر خود کو کچھ کہنے سے بڑا روکا اور فون اٹھا کر اس نے جلدی سے کچھ ٹائپ کرتے ہوئے فون اس کے سامنے کیا۔ گارڈ پہلے نہ سمجھی سے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لیتا وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ رمشا طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تاریک کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ سکندر صبح سے لے کر اب تک جم روم میں بند ہے۔ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کھانا تو دور، پانی کا گھونٹ بھی اس نے اپنے حلق کے اندر سے نہیں اتارا تھا، البتہ کسی چیز کی بو اسے بتا رہی تھی کہ کیا چیز پی کر وہ اپنا سینہ جلاتا رہا ہے۔ تلخی سے رمشا نے اپنا سر جھٹکا اور فون کی ٹارچ آن کر کے اس نے سوئچ بورڈ تلاش کیا۔ ذرا سا لائٹ مارنے کے بعد اسے بلا کر سوئچ بورڈ نظر آیا جو دروازے کے بالکل ساتھ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بٹن دبایا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے دیکھا سارا جم روم خالی تھا، البتہ نیچے الکوہل کی بوتلوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اپنے اشتعال کو بمشکل قابو کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا روم تھا جہاں شیشے کے ذریعے وہ اسے بے سود صوفے پہ پڑا دیکھ سکتی تھی۔ مٹھیاں بھینچے وہ بوتلوں کو پیروں سے ٹھوکر مارتی اس کی طرف آئی اور اس نے گلاس ڈور کو دھکیلا۔ دیکھا تو مزید بوتلوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہر قسم کی شراب کی بوتلوں کو دیکھ کر رمشا کا دل کیا اس انسان پہ تھپڑوں کی بارش کر دے۔ دکھ اور غصے سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو تقریباً صوفے پہ جھول رہا تھا۔ ہاتھ میں ووڈکا کی بوتل تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا اور بنا شرٹ کے بجائے کالی بنیان میں ملبوس نفرت کے باوجود اسے قابل رحم لگ رہا تھا۔ سکندر ایک دم دروازہ زور سے بند ہونے پر اپنی تھکی ہوئی نگاہیں اٹھانے لگا، مگر دھندلے پن کے باعث اسے صحیح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز ایسے نکلی تھی جیسے اس کا گلا سخت خراب ہو۔ رمشا آگے بڑھ کر اس کی طرف آئی تھی تو سکندر کو سفید آنچل لہراتا نظر آیا۔ کم آن صوفی، میں کوئی لیکچر نہیں سننا چاہتا۔ اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی تھی۔ بوتل چونکہ کانچ کی بجائے اسٹیل کی بنی تھی اسی لیے نہیں ٹوٹی، البتہ تھوڑا بہت بچا مایا بوتل سے نکل کر سرخ کارپٹ پہ جذب ہوتا گیا۔ رمشا کو اس بو سے کراہت ہوئی، مگر سکندر سے؟ کیا اس سے بھی اسے کراہت ہوئی تھی؟ میں اس سے وہ ہنسا تھا، محبت کرتا ہوں۔ محبت بھی نہیں بلکہ عشق نہیں، وہ بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ لفظ ابھی دل میں ہے مگر زبان تک نہیں آ رہا، آئے گا تو بتاؤں گا۔ عجیب بہکا بہکا انداز تھا۔ رمشا اسے دیکھتی رہی۔ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو مگر میں اس دفعہ تمہاری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں وہ 20 سالہ شیرو نہیں رہا، سمجھی؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ 33 سالہ مرد ہوں، طاقتور، مضبوط۔ مجھے پیروں میں روندنے والے لوگ اب میرے ہی پیروں پہ گرتے ہیں۔ ہاں ہاں، میری محبوب چیز کو چھونا تو دور کی بات، اسے دیکھنے یا سوچنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کا کفن تیار کراؤں گا۔ میں شیرو نہیں ہوں، سکندر حدید ہوں۔ دنیا ڈرتی ہے مجھ سے۔ صوفی، تم دیکھتی تو آج تمہیں اپنے بھائی پہ فخر ہوتا۔ رمشا نے اب کی بار اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ پل بھر کو غائب ہو گیا تھا، اب ان میں ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو پتہ نہیں اسے صوفی سمجھ کر اپنا دل کھول رہا تھا۔ وہ سننا چاہتی تھی آخر وہ کیوں ایسا بنا۔ بختاور خوش ہے مجھ سے، آئی پرومس۔ بس آج ذرا سا ڈانٹ دیا میں نے اسے، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ رمشا نے ٹھیک نہیں کیا صوفی۔ رمشا نے اسے دیکھا، وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اسے تھوڑا سا سیدھا کرنے لگی مگر اس کا وجود بھاری تھا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ چڑ کر بولا۔ میں بتا رہا تھا رے نے ٹھیک نہیں کیا، اس کمینے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی قسم دے دی۔ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ تم نے بھی دی تھی اور پھر تم زندہ نہیں رہی تھی، تو کیا رے بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی؟
آخری بات پہ سکندر کا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ رمشا ٹھہر گئی تھی۔ اس نے آخر قسم کیوں دی اس نے؟ بالوں کو وحشت سے پکڑے وہ چیخا تھا۔ رمشا نے سنبھل کر اس کے سیدھے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے بال چھڑوائے تھے۔ 20 تاریخ کو تم نے قسم دی تھی کہ شیرو بھول جاؤ، چھوڑ دو، اللہ انصاف کرے گا، مگر کہاں انصاف ہوا؟ اس کے 5 دن بعد تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، یہ تھا انصاف؟ یہ ہوتا ہے انصاف؟ وہ اب جھک گیا تھا، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ رمشا کا دل ڈوب گیا، وہ سخت تکلیف میں لگ رہا تھا اور اسے تکلیف میں دیکھ کر رمشا کا دل بھی کانپ اٹھا۔ اگر میری رے کو مجھ سے چھین لیا گیا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ رمشا نے اسے پکڑا مگر اس کی لڑکھڑانے پر وہ خود بھی اپنا توازن کھو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہمت کرتے ہوئے اس نے سکندر کی کمر پکڑی، وہ اسے دوبارہ صوفے پہ بٹھایا۔ صوفی، مجھے مت بٹھاؤ، تم تو چلی گئی مگر رے ابھی میرے پاس ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اسے ساری رات بیٹھ کر دیکھنا ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ پھر آئے گا اور اسے اب کی بار مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین کر لے جائے گا۔ رمشا نے اس کے بال ٹھیک کر کے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ سکندر نے چونک کر دیکھا تو رمشا جھکی اس کے گال کو تپ تپا کر اسے چپ کروا رہی تھی۔ تم رے یہاں؟ رمشا نے سر اسپات میں ہلایا۔ تم صوفی کی جگہ، مطلب تم؟ رمشا صوفے کی سائڈ پہ بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ کہنے کا مقصد تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ہے۔ سکندر سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیوں آئی ہو؟ وہ رخ موڑ چکا تھا، البتہ آواز سخت تھی اس بار۔ نشے کی حالت میں بھی یہ مغرور انسان ذرا بھی نرم نہیں ہوگا۔ رمشا اب کی بار اٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مقصد اسے دوبارہ اٹھانے کا تھا جس کے لیے وہ اب تیار تھی۔ سکندر نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ جاؤ یہاں سے، میں اس وقت سخت گندا ہوں بلکہ گلیز ہوں، میں نہیں چاہتا اس پاکیزہ وجود پہ میری گندگی کی چھینٹیں پڑیں۔ رمشا نے گھور کر اسے دیکھا، دل کیا تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارے، تب جا کر اس کا نشہ اترے۔ اس نے اب کی بار سکندر کے ہاتھ کی بجائے اس کا بازو تھاما اور زور لگایا، میں ٹھیک ہوں رے، جاؤ تم۔ وہ کہہ بھی رہا تھا مگر ہمت سے وہ اٹھ بھی گیا تھا۔ رمشا ہانپنے لگی مگر ہمت بڑھا کر اس کی کمر کو پکڑا اور سکندر کا بازو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا۔ سکندر نے اپنا سر اس کے سر پہ رکھ دیا، سمجھو اپنا آدھا بوجھ اس پہ گرا دیا۔ رمشا، یو کین ڈو دس، اس نے خود کو باور کرواتے ہوئے بڑی ہمت سے چلنے لگی۔ تمہاری بالوں سے اتنی ہوشربا خوشبو آ رہی ہے، یہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے، ہنس کر کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی، پھر چونک کر بولا تھا، تم یہ شیمپو یا خوشبو نہیں استعمال کرو گی، سنا تم نے؟ جس دن کیا اس دن کمرے میں بند رہو گی یا میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود رہوں گا۔ لو جی، اب شیمپو کو بریکٹ روندا کرے گا یہ آدمی۔ تم میرے ملازموں سے بات کرتی ہو تو مجھے زہر لگتی ہو، اوپر سے تمہارا نہ بولنا اور غصہ دلاتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری باتوں کو سمجھتے رہتے ہیں، تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، تمہارے چہرے کے تاثرات، تمہارے ہاتھوں کے اشارے، تمہاری ہونٹوں کی جنبش۔ اس نے رمشا کو بازو میں لے کر بھینچ لیا تھا۔ رمشا کا توازن برقرار رکھنا محال ہو گیا۔ یہ آدمی ایک قدم بھی نہیں چلنے دے رہا۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جزیرے میں۔ ہاں، مجھے شوکت نے تحفے میں ایک جزیرے میں گھر دیا تھا، بورا بورا اس جگہ کا نام، بہت خوبصورت گھر ہے، وہاں لے جاؤں گا۔ وہ باہر لے آئی تھی، اسے بڑی ہمت کی تھی، یا شاید اس وقت اللہ نے اس کے اندر ہمت ڈال دی تھی جو اتنے مضبوط مرد کو سنبھالتی۔ وہ جم روم سے باہر آئی تھی، ساتھ کھڑا گارڈ حیرت سے دیکھنے لگا۔ سر؟ وہ آگے بڑھ کر سکندر کو تھامنے لگا۔ رمشا کو بھی تھوڑا سا سہارا چاہیے تھا مگر سکندر کے بازو کو تھاما تھا تو سکندر تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ہاتھ مت لگاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو اپنی رے سے بات کر رہا ہوں، وہ چیخا۔ رمشا نے اس کے بازو کو پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھا۔ رمشا نے
گارڈ کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جاؤ۔ مگر مس، کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیوی؟ جاؤ تو مطلب جاؤ۔ وہ کہتے ہوئے اپنا سر رمشا کے کندھے پہ رکھ چکا تھا۔ رمشا کو وہ ایک بچے سے کم نہیں لگا۔ چلو رمشا بیوی، ہمت کرو اور چلو اوپر۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو رے؟ وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رمشا کیا جواب دیتی؟ سیڑھیوں پہ پہلا قدم رکھا اور ایک ہاتھ سے ریلنگ کو تھاما۔ سکندر نے سر اٹھا لیا۔ اسے پھر سیڑھیوں کے سٹیپس کو دیکھا۔ سپر ویمن بریکٹ۔ پھر وہ ہنسا۔ گرو گی اور مجھے بھی گراؤ گی، پھر ہم دونوں مر جائیں گے بریکٹ۔ وہ پھر ہنسا۔ اس نے نشہ کیا ہے یا ذہنی مریض بن گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں ریلنگ کو تھامتا ہوں، تم ایسا کرو میری کمر پکڑ لو، پھر رے گرے گی نہیں۔ وہ اس کی اتنی سمجھداری پر صرف منہ کھولے رہ سکی۔ پھر اس نے ایسا کیا، اس کی کمر پکڑی اور سکندر نے ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھا، دوسرا اس کی گردن پہ گرا کر بولا، میں گانا سناؤں تمہیں؟ سنو گی؟ بولو بھی مس چڑیل۔ نہیں، بولو بھی میوٹ چڑیل۔ رمشا نے اب کی بار زور سے مکہ اس کے پیٹ پہ مارا۔ اوکے سنو۔ چل دل میرے، چھوڑ دے یہ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی، لوگ لٹیرے۔ وہ بس شروع ہو گیا تو اسے روکنا کس نے تھا؟ رمشا اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکنے لگی، کیونکہ سامنے کمرہ بخت کا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی اپنے ماما کو وہ اس حالت میں دیکھے، جبکہ سکندر ہاتھ جھٹک کر پھر سے شروع ہو گیا۔ دولت پجاری، حسن بیوپاری، وعدوں کے کچے ہوس ہواری، جھوٹی ادائیں، کھوٹی انائیں، اتنے فخر سے میک اپ سجائیں، اپنی کہانی رو رو سنائیں، ہم سے نہ ہو ایسی نادانی، چل دل میرے۔ اس نے اس دفعہ اپنا روم پریفر کیا، کیونکہ سکندر کا روم اوپر والے پورشن میں تھا، وہ مزید نہیں اسے گھسیٹ سکتی تھی۔ روم کا دروازہ کھولا اور پھر ہمت کر کے اسے بستر پہ لٹایا۔ اس نے گھٹنے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھک کر گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ سرخ اور پسینے سے بھر گیا۔ اف، اتنے بڑے بیسٹ کو گھسیٹ کر اکیلے لانا آسان تھا کیا؟ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اور اوپر چل کر اس کے کمرے تک آئی۔ اس کے ڈریسنگ روم سے اس کی گرے ٹی شرٹ نکالی، پھر باہر آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اس نے اس کی پرفیوم کی بوتل اٹھائی۔ منہ تو وہ اپنا دھلوائے گا نہیں، اسے یاد آیا بخت کے پاس میک اپ وائپس ہیں۔ دونوں چیزیں اٹھا کر وہ بخت کے کمرے کو احتیاط سے کھولنے لگی۔ اس نے دیکھا وہ کمبل میں دب کے سو رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ڈریسنگ روم تک آئی۔ اس نے دیکھا وائپس کا ڈبہ سامنے پڑا تھا۔ شکر۔ اسے اٹھا کر چلتی وہ کمرے سے باہر آئی، پھر اپنے کمرے تک آئی جہاں وہ صاحب گائے ہی جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سا ایوارڈ ملنا تھا انہیں۔ دروازہ بند کر کے آئی، اسے اٹھایا۔ تم کہاں؟ رمشا نے اس کی شرٹ چینج کی۔ اس کی ویسٹ کو اس نے سامنے زمین پر پھینکا۔ وہ بولے جا رہا تھا مگر وہ اسے بالکل اگنور کر رہی تھی۔ ابھی اس کا مشن تھا سکندر کا مکمل حد تک حلیہ درست کرنا۔ باڈی سپرے اٹھا کر سپرے کیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں مچھر نہیں ہوں، اس نے نروٹھے پن سے کہتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ واپس اٹھا کر اس کا چہرہ وائپس اٹھا کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ جھٹک رہا تھا مگر رمشا نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کا چہرہ اور گردن کو صاف کرنے کے بعد وہ مڑی۔ سکندر نے اس کا دوپٹہ پکڑا۔ تم امی کے بعد پہلی لڑکی ہو جو میرا خیال رکھ۔ آدھی ادھوری بات چھوڑ کر اس کے دوپٹے میں منہ دیے وہ چپ ہو گیا۔ رمشا نے اپنا دوپٹہ چھڑایا، باقی ساری چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک کر ہاتھ صاف کرتی باہر آئی۔ وہ اب لیٹ کر دوپٹہ منہ پہ پھینکے سو گیا تھا شاید۔ رمشا نے اسے تھوڑا اوپر کیا، کمبل بیت سے نکال کر اس پر اڑایا اور دوپٹہ اٹھانے لگی جب سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رے، آج سو جاؤ، میرا کمرہ بہت ٹھنڈا ہے، تم ہوگی تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ اس نے کہتے ہوئے تکیے میں منہ دیا مگر رمشا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ رمشا نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔
شیرو سے کوئی پیار نہیں کرتا، چلی جاؤ تم۔ اف، رمشا مسکرائی، چل کر بستر کی دوسری جانب آئی، کمبل اٹھا کر لیٹی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رمشا کا ہاتھ جھٹک کر وہ بڑبڑایا، ہاتھ دے کر تسلی دے رہی ہے۔ اس کی کھوپڑی پر وہ اس کے قریب آئی، اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اب کی بار اس نے کچھ نہیں کیا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا، یا اب واقعی سو گیا تھا۔ اف میرا سر۔ اس نے اپنا سر تھام کر اٹھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر لاوا پھٹ گیا ہو اور اس کے دماغ کا ایک حصہ آنکھوں سمیت جل رہا تھا۔ آنکھیں زور سے میچے اس نے ہیڈ بورڈ سے اپنا سر ٹکایا اور سر پکڑے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ اف، ہتھوڑے برس رہے تھے۔ جلتی آنکھوں کو کھول کر وہ بستر سے اٹھا تو اس نے دیکھا، اسے عجیب سا احساس ہوا، یہ کمرہ تو اس کا نہیں تھا۔ گھوم کے دیکھا تو اسے سمجھ آئی یہ تو رمشا کا کمرہ ہے، وہ تو جم میں تھا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ مگر ہینگ اوور نے اسے اتنا زیادہ سوچنے نہیں دیا۔ اف جاوید، نذیر کہتے ہوئے وہ ہمت کر کے باہر آیا۔ اس نے دیکھا ابھی بھی گھر نیم تاریک تھا، مطلب صبح نہیں ہوئی تھی۔ سکندر کے گھر کے اوپر روشن دان تھا جس سے صبح کی روشنی کی وجہ سے لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ رمشا کہاں ہے؟ رے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور چل کر نیچے آیا۔ سر کا درد اسے پاگل کر رہا تھا، ناسمجھی سے بس سب کو پکارتا رہا اور ارد گرد دیکھتا رہا، اتنا کہ وہ پچھلے سائڈ سے چلتا پچھلے لان کی طرف آ گیا جو کچن کے راستے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ والے کھلے برآمدے کی طرف بھی جاتا تھا۔ سکندر کو کھلی ٹھنڈی ہوا نے ذرا سا سکون بخشا، نہیں تو اندر دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو سورج کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، ہلکا ہلکا سا اندھیرا اور ہلکی سی روشنی۔ مرغے کی بانگ، چڑیوں کی آوازوں نے اسے بتا دیا تھا کہ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ ہاتھ پلر پہ رکھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ اف، کبھی مر کر بھی ووڈکا نہیں پیوں گا، کہتے ساتھ وہ ننگے پیر گیلی گھاس پہ چلنے لگا۔ مالی فجر کی نماز کے بعد گھاس کو پانی دے رہا تھا، شاید ابھی ابھی دے کر سامنے والے لان میں مصروف ہو۔ چلتے ہوئے وہ رکا، آنکھیں سکیڑ کر اس نے دیکھا تو کالی لمبی سی چادر میں کوئی سجدے سے اٹھ کر اپنا ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ یہ کون تھی؟ آگے چلتا وہ اس تک آیا تو وہ حیران ہوا، وہ رمشا تھی جو آنکھیں بند کیے دعائیں کر رہی تھی، اور جتنی وہ اسے خوبصورت اس وقت لگی تھی شاید ہی اسے کوئی چیز آج تک لگی ہو۔ مگر اس حسین چہرے پہ ایک اور چیز تھی جو اسے سکندر سے بہت دور کر رہی تھی، یا بہت اونچائی پہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس اونچائی پہ پہنچنے کے لیے سکندر نیچے کو جھک کر بیٹھا۔ کسی کا احساس پا کر رمشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا، جو اسے دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ جھکا گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نماز پڑھنی تھی تو کمرے میں بھی پڑھ سکتی تھی۔ رمشا نے اسے دیکھنے کے بعد گردن کا رخ موڑ دیا تھا اور ہاتھوں سے تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ مجھے تم لائی تھی اوپر؟ آف کورس، تمہارے علاوہ کون ہمت کر سکتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنا سر بے اختیار اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ رمشا نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ پاگل ہو رہا ہے سر بہت زیادہ، ایسا لگ رہا ہے کسی نے بہت بڑا پتھر سر پہ دے مارا ہو، وہ تکلیف سے اسے بتا رہا تھا، اور رمشا نے گردن موڑ کر کچھ پڑھتے ہوئے اس کے سر پہ کچھ پھونکا، پھر گردن موڑ دی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا رے، میں نے بدتمیزی تو نہیں کی تمہارے ساتھ، اور میں تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ پھر اپنا کام ختم کرنے کے بعد مڑی تو سکندر کو سر اٹھانا پڑا۔ رمشا کے نرم تاثرات غائب ہو گئے تھے اور اب کی بار وہ بڑے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے جلتی آنکھوں سمیت اس کے صبیح چہرے کو دیکھا۔ تھوڑی اور پینی تھی، کافی کم انٹیک کی آپ نے، لے کر آؤں تاکہ دنیا کی تمام بوتلوں کو آج کے آج خالی کر دے؟ سکندر مسکرایا، پھر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں رکھ دیا۔ تکلیف سے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ نماز پڑھی ہے تم نے ابھی؟ ایسے تو نہ کہو، وہ بڑبڑایا تھا۔
رمشا نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ بڑی نمازیوں کی قدر ہے آپ کو؟ اس نے ہونٹوں کو زور سے جنبش دیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری تو ہے۔ اس نے پھر چہرہ نیچے کر دیا۔ رمشا نے اس کا سر تھوڑی کی مدد سے اوپر کیا۔ ذرا سا خوف خدا دل میں ہے کہ نہیں؟ بریکٹ۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر پیتے ہوئے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتے آپ؟ مطلب یہ کہہ رہی ہو کہ میں پیتے پیتے مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے انگلی سے زور سے اپنی پیشانی مس دی۔ کیا ہونا تھا؟ غسل ہوتا، نماز جنازہ ہوتا، پھر دفنا دیا جاتا، پھر حساب کتاب، پھر عذاب، پھر پتہ نہیں۔ رمشا نے اپنے ہاتھ اس کو تھپڑ لگانے کے لیے اٹھائے تھے، پھر ہاتھ بے بسی سے گرا دیے۔ خوف خدا، شی تم بہت پیاری ہو، تمہاری باتیں بھی بہت پیاری ہیں، مگر تمہاری باتیں مجھ جیسے بندے پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، دل میں ذرا سا اطمینان سا ہے۔ بریکٹ۔ آنکھیں اٹھا کر اس نے دیکھا۔ شرارت سے مسکرایا۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں اس کا بڑا پیارا شخص ہوں۔ کوئی نہ کوئی اسے میری ادا بھا جائے گی اور وہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اسی لیے بے فکر رہو، میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ رمشا نے استہزائیہ نظروں سے تکتے ہوئے اس خوش فہم انسان کو دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کون سی ادا ہوگی بھلا؟ شاید تم سے شادی کرنے کی۔ اچھا چھوڑو یار، کچھ کرو، میرا سر بہت پھٹ رہا ہے، پلیز ہیلپ می۔ دیکھو تمہاری کل جان بچائی تھی۔ رمشا اٹھی، جائے نماز کو وہیں پڑے رہنے دیا اور جوتے پہن کر چل پڑی۔ ارے مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ مجھے تو ساتھ لے کر چلو۔ وہ اٹھا اور چلتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ رمشا کچن میں آئی۔ فریج کھول کر اس نے سائڈ میں پڑے 4-5 نیمبو اٹھائے، پھر مڑی تو اسے دیکھا جو سنک کے کچن پہ جھکا ہوا تھا۔ ضرور اسے متلی آئی تھی۔ کہہ کی آواز پر رمشا نے نیمبو سامنے پڑے چاقو سے 2 حصوں میں کیا اور پھر پانی کی بوتل فریج سے نکال کر اس میں نیمبو نچوڑ کر ڈالا۔ سکندر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ اف خدایا، آج تو واقعی مر جانا ہے میں نے۔ وہ اٹھا اور اس نے ٹیپ آن کر کے کلی کرتے ہوئے منہ پہ چھینٹے مارے۔ رمشا گلاس اٹھا کر اس کی طرف آئی اور اسے دیکھا جو سامنے پڑا ٹاول اٹھا کر کافی پیلا زرد ہو چکا تھا۔ رمشا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں کے قریب لے جانا چاہا۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نیبو پانی زہر لگتا ہے، پلیز اس کی جگہ کچھ اور دے دو۔ رمشا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ بریکٹ، شراب کا ٹیسٹ زبردست ہے اور نیبو پانی برا۔ اس نے زبردستی گلاس آگے کیا اور سکندر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ ٹاول سے چہرہ صاف کر کے اس نے سنک پہ رکھا، گہرا سانس لے کر بولا، ہاتھوں سے زہر بھی پلاؤ گی تو انکار نہیں کروں گا، یہ تو پھر بھی نیبو پانی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ جھکایا تو رمشا نے اس کے لبوں سے گلاس لگا کر اسے پانی پلانے لگی۔ گلاس رکھ کر اسے فکرمندی سے دیکھا جو اب اسے دیکھ رہا تھا۔ I know I am such a mess but thank you۔ وہ تھینک یو کس چیز کے لیے کر رہا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیدھا کاؤنٹر کے ساتھ لگی کرسی پہ لے کر آئی۔ دونوں بیٹھے تو رمشا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بس اسے دیکھتے ہوئے ایک دم کل کا واقعہ گزرا۔ کیا دیکھ رہی ہو رے؟ سکندر نے اپنا ہاتھ ذرا سا کھینچ کر اسے متوجہ کیا۔ رمشا نے گہرا سانس لے کر اسے بتانا چاہا کہ حاذق کو غلط فہمی ہوئی تھی، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ سکندر کے ماتھے پہ بل آئے۔ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ وہ تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگا تھا تو اس نے ٹھیک کیا، میں نے جو تمہاری جان بچائی وہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ واو رے، یو امیز می۔ طنزیہ لب و لہجے پر رمشا کا منہ اتر گیا۔ تم اسے مار سکتے تھے، 4 تھپڑ، 3 لاتیں، غصے، مگر ٹارچر سکندر، ٹارچر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب کی بار سکندر نے کاؤنٹر پر زور سے ہاتھ مارا۔ ایک تو مجھے قسم دے کر اسے مارنے سے روک دیا، اب اس کی وکالت کر رہی ہو؟ کیا ہو تم مدر ٹریسا سم تھنگ؟ تم یہ کام کر سکتی ہو مگر میں سکندر حدید
کہ بس کی بات نہیں ہے. یو بیٹر انڈرسٹینڈ. چٹکیوں میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہے کہاں وہ؟ تمہیں تو پتا ہوگا جبھی اس کی 2 آنسو بہانے کے بعد یہ سب بول رہی ہو. سکندر کی بات پہ رمشا کو صحیح تپ چڑھی. پیشانی پہ زور سے ہاتھ مار کر اس نے سوچا آخر کیا کرے. نہ بولنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام لگ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اسے سامنے پڑے چاقو کا خیال آیا. پھر اس نے سکندر کو دیکھا جو اسے ہی گھورے جا رہا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر چاقو اٹھایا تو اسے دیکھ کر سکندر مسکرایا. رے اگر تم مجھے مار بھی دو تب بھی اس سے جا کر معافی نہیں مانگوں گا. ناؤ سٹاپ دس بلشٹ. رمشا نے اس بیسٹ کو مڑ کر دیکھا. کیا وہ اسے مار سکتی ہے؟ نہیں. اس نے چاقو اوپر اٹھایا اور سیدھا اپنا ہاتھ آگے کیا. سکندر نے تیزی سے اس سے چاقو کھینچا تو رمشا نے بھی ضدی ہو کر گرفت سخت کی. پاگل مت بنو لڑکی، لگ جائے گی تمہیں. رمشا چھوڑو اسے ورنہ تمہیں تھپڑ مارنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. اگر تم اسے سوری نہیں کرو گے تو میں اپنا ہاتھ کاٹ دوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اس کا کاٹا تھا. سکندر نے اس کے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرنے پہ تیزی اور احتیاط سے چاقو نکالا اور دور پھینکا. اس کے دونوں بازو سختی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس وقت خطرناک تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا. رمشا دلیری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. وہ جبڑے بھینچے کہنے لگا، دل تو کر رہا ہے تمہارے اس خوبصورت گال کو تھپڑوں سے لال کر دوں، مگر یہ دل ہے نا. بریکٹ. اس نے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے کہا. تمہیں ذرا سی خراش آنے پر تڑپ جاتا ہے. تڑپتا کیا ہے، ایسا لگتا ہے اسے آگ میں جھونک دیا ہو، مگر تمہاری باتوں اور حرکتوں نے اسے پہلے ہی حسد کی آگ میں دھکیل دیا. مجھے اس بندے سے حسد محسوس ہو رہا ہے. تم اس کے لیے اپنا ہاتھ زخمی کرنے والی تھی. بریکٹ. وہ دانت پیسنے لگا اور اتنی زور سے کہ رمشا کو ڈر تھا کہ اس کے سفید موتی جیسے دانت لمحے میں ٹوٹ جائیں گے. اسے سکندر کو ٹھنڈا کرنا تھا، وہ جو تمہاری سانسیں چھیننے والا تھا، اس کے لیے تم یہ سب کر رہی تھی. وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا. مڑ کر اپنے اندر کے ابھرتے ہوئے وحشی جانور کو بمشکل ہی روک پایا تھا. سکندر کی بات پہ اس نے گہرا سانس لیا. چلتے ہوئے اس کی طرف آئی جس نے اسے دیکھنے کی بجائے دوسری طرف گردن موڑ لی تھی. رمشا سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگی. سکندر اسے اگنور کر کے مڑ گیا اور فریج کی طرف بڑھا. انار کے جوس کا ڈبہ نکال کر اس نے فریج بند کیا. وہ فریج کے ساتھ لگی اسے دیکھ رہی تھی. سکندر بڑھنے لگا. وہ اس کے سامنے پھر آ گئی. چاہتی کیا ہو؟ وہ دھاڑا تھا. چاقو اتنا ڈیپ نہیں گیا. سٹیچز میں نے لگا دیے تھے، بس انفیکشن ہو سکتا ہے جس کے لیے انہیں احتیاط کرنی ہوگی. مطلب کہ روزانہ پٹی چینج کرنی ہوگی. دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہاتھ ملانے والا اور کوئی نہیں سکندر بھا تھا. جاوید انہیں باہر تک چھوڑ کر آؤ، کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگا جو بستر پہ ٹیک لگائے بازو لپیٹے سامنے کھڑکی پہ باہر ٹیرس کو گھور رہا تھا. اس کے گال پہ بینڈیج کے علاوہ جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے. ہاتھ زخمی تھا، باقی وہ بالکل ٹھیک تھا. ایسی مار کہ وہ عادی تھا، وہ کمزور نہیں تھا. بھا نے اس سے کافی ٹریننگ کروائی تھی. اس کی جگہ کوئی عام بندہ ہوتا تو ہسپتال لازمی شفٹ ہو جاتا. بتاؤ مجھے تم نے کیوں کیا ایسا؟ انتہائی نرم لہجے میں بولتا وہ بازو کمر کے پیچھے کیے اس سے پوچھ رہا تھا. چہرے پہ سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی. حاذق نے حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، پھر گلا کھنکھار کر بولا، بھا وہ میری کلاس فیلو تھی، سب سے بڑھ کر ڈی ایس پی کی بیٹی. وہ کراچی میں اور آپ لاہور میں. سب سے بڑھ کر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو مجھے ٹھیک نہیں لگا. میں اسے ڈرا کر اس سے اصل مقصد اگلوانا چاہتا تھا. سکندر کے ماتھے پہ بل آئے. کون سا مقصد؟ اگلوانے کا ایسا طریقہ اپناتے ہو تم؟ میں باہر لوگوں کے منہ اس بات پہ توڑواتا ہوں کہ وہ عورت ذات سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اور میرے گھر میں میرا ہی آدمی میری ہی بیوی کا گلا دبا رہا ہے. وہ اب کی بار دھاڑا تھا. مطلب تم کہہ رہی ہو کہ رمشا کسی چال کے تحت میری زندگی میں آئی ہے
اگر آئی بھی ہوتی تو تب بھی میں اس کی عزت میں کوتاہی برداشت نہ کرتا، مگر ایسا نہیں ہے، اس بیچاری کو تو میں اٹھا کر لایا تھا۔ تو بھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جو شخص شادی تو کیا عورت ذات کے لفظ سے بھاگتا تھا، اچانک سے شادی کر بیٹھا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ مجھے آپ کی فکر تھی، مجھے آپ عزیز تھے، اور میں مانتا ہوں میں جذباتی ہو گیا، مجھے بھابھی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے انہیں اٹھایا کیوں؟ کوئی بدلہ تھا جو آپ نے لینا تھا؟ اس نے ہاتھ ہلا کر مکھی سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا، شادی سے بھاگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی جذبات نہیں ہے یا میرا دل نہیں ہے۔ میں معاف تمہیں کبھی نہیں کرتا، مگر وہ لڑکی جس کا تم گلا دبا رہے تھے، اس کی منت کرنے پہ آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے معافی مانگو اور اس کو دگنی عزت دو جس کی وہ حقدار ہے، اور ہاں، اب جب کبھی اس سے سامنا ہو، اس سے 2 فٹ دور رہنا اور اپنی نظروں کو نیچے رکھنا۔ کہہ کر وہ مڑ گیا اور اوپر آ کر کچن کی طرف آیا جہاں وہ کیک کا مکسچر بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی آہٹ پر اس نے ہلکا سا سر اٹھایا، پھر جھکا لیا۔ کر آیا ہوں معاف اسے، ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، اب مجھے اپنا انعام چاہیے۔ نروٹے پن سے بولتا ہوا وہ رمشا کو پیارا لگا تھا۔ چلو معافی تو نہیں مانگی مگر رعایت تو دے دی، اتنا کافی ہے۔ لب کو سختی سے دبا کر اس نے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ انعام، وہ پھر زور دے کر بولا۔ رمشا نے کیک کا مکسچر اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، اچھا ہے، دیکھو۔ سکندر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب کی بار وہ ذرا سا مسکرایا تھا مگر خود کو وہ بھی روک رہا تھا۔ جھک کر آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، انعام۔ گال رمشا کے ہونٹوں کے قریب، بالکل قریب کر دیا تھا۔ رمشا کھل کر مسکراتے ہوئے آگے ہوئی اور اس نے اس کے گال پہ انگلی سے کیک کا مکسچر لگاتے ہوئے بھاگ گئی۔ سکندر کی آنکھیں پٹ سے کھلی، مڑ کر دیکھا جو دروازے کے پٹ کو تھامے اسے کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ گال کو ہاتھ لگا کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے بھاگ گئی۔ وہ ہاتھ سے مکسچر صاف کرتا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر خود بھی مسکرا پڑا۔ ایئر فون کانوں میں لگاتے ہوئے اس نے ایکسلریٹر پہ پاؤں دبایا اور لب دبا کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ہلکا سا سٹیئرنگ موڑ کر اس نے پیچھے اور آگے کی طرف دیکھا، پھر کسی کے فون اٹھانے پہ وہ ایک دم بولا، یہی کالج ہے، آر یو شور؟ سامنے بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، گاڑی دوسری لایا ہوں، تمہیں تو پتا ہے اس دفعہ سکندر نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے اور لینے کی۔ ڈیڈ کو اس بارے میں نہیں پتا اور میں نہیں چاہتا انہیں پتہ لگے، وہ مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے ڈانٹیں گے۔ بریکٹ ہاتھ ہلکا سا اٹھا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کم آن یار، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اسے، میں صرف اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آفٹر آل وہ میری بھی بھانجی ہے۔ ہنس کر کہتے ہوئے اس نے دیکھا بلیک جی ویگن بالکل اسکول کے گیٹ کے عین سامنے آ رکی تھی۔ مختلف وین گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ ایک ڈرائیور بچیوں کے ماں باپ بھی نظر آتے دکھائی دے رہے تھے، مگر اس جی وین سے کافی فاصلے پہ کھڑے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، اور جسے نہیں پتا تھا وہ دروازہ کھولتے ہوئے ڈارک براؤن ڈریس، شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، آنکھوں میں سن گلاسز پہنے ہینڈسم جینٹل مین سر سکندر بھا نے اپنی موجودگی کی گویا خاموشی سے اعلان کروا دی تھی۔ چھٹی ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے اور وہ گھڑی کو دیکھتا، پھر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے سکندر کو دیکھ کر جھٹ سلام کیا، جس پہ سکندر نے محض سر کو خم دیا۔ فاروق نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر اس کے لبوں پہ بڑی تلخ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بریکٹ ایسے سلام کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑا آفیسر آیا ہو۔ اس نے کیپ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا راؤنڈ شیپ والا چشمہ کہ کسی طرح اگر سکندر کی نظر اس پہ پڑ جائے، ویسے تو پڑنی نہیں تھی، اگر پڑ جائے تو بھی وہ اسے پہچان نہ سکے۔ تھوڑی دیر میں گیٹ کھل چکا تھا۔ باہر آہستہ آہستہ اسکول یونیفارم میں ملبوس بچیاں نکلتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔
سکندر بازو لپیٹے سنجیدگی سے ان بچیوں میں سے اپنے بخت کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈھیلی پونی والی بڑے سے کالے بیگ کو شولڈر کی بجائے بازو میں جھلاتے ہوئے کافی بیزار، تھکی اور قدرے ناراض وہ دکھائی دے رہی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بریکٹ، وہ اس کے مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ سچ میں اتنی محبت کرتا ہے اپنی بھانجی سے؟ اس نے پھر اپنے دونوں کان پکڑے تھے۔ بخت نروٹھے پن سے بیگ اسے تھامتی تیزی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ سکندر ہنس کر گھوم کر اپنی سیٹ کی طرف آیا اور پھر تھوڑی دیر میں گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ فاروق گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جب سکندر کے پیچھے ہی ایک بڑی سی جیپ جس میں اس کے لاڈلے گن تھامے نظر آئے زن سے آگے بڑھ گئی۔ پہلے تو نظر نہیں آئے تھے یہ؟ بریکٹ، اوہ تو صاحب اکیلے نہیں آئے تھے، ساتھ میں اپنے باڈی گارڈز بھی لائے تھے۔ اس نے سامنے بڑا فون پہ کسی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ریورس کرتا وہ بولا، ہاں کہاں ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ نتھنگ سیریس حنان، بس سکندر سے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ اوکے، ملتے ہیں۔ آپ بھی ان سے کہیں دیں مجھ سے فری نہ ہوئے ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ جو آئس کافی بنانے میں مصروف تھی ایک دم وقت کی آمد بلکہ دھماکے دار آمد پہ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گر گیا۔ بریکٹ، بیچاری کو فراغت میں بس بڑا سا کچن مل گیا تھا جس میں وہ نت نئی چیزیں ٹرائی کر رہی تھی، لیکن اس ٹرائی میں اس کا فائدہ بھی خوب ہوا تھا۔ رمشا نے اسے دیکھا جو فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر سامنے لگے سٹینڈ سے گلاس اٹھا کر کاؤنٹر والی کرسی پہ بیٹھی اور پانی ڈالنے لگی۔ رمشا نے اسے دیکھا، پھر نظر دروازے کی طرف جہاں وہ نہیں تھا۔ رمشا نے جھک کر چمچ اٹھائی تو سکندر کو بالکل عین اپنے سامنے دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ بخت ناراضگی سے پانی پیتی رہی، مکمل سکندر کو اگنور کیے ہوئے۔ رے، بھلا بتاؤ، 1000 دفعہ سوری کر چکا ہوں اس سے، مگر یہ ہے کہ مان نہیں رہی۔ اس نے رمشا کو کہا جو اسے ہلکی سی گوری نواز رہی تھی، اور پھر گردن موڑ کر بخت کو دیکھا جو اسے بھی بڑی سی گوری سے نواز رہی تھی۔ پلیز 10 کو 1000 مت بنائیں، اور آپ نے جو کیا اس بار تو 10,000 دفعہ بھی معافیاں مانگیں گے نا تو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے سے بہت بار جھاڑ پڑ جاتی تھی بخت، یہ جب سے مسز میوٹ آئی ہے نا تب سے آپ کے تیور بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، سارا الزام مجھ پہ لگا دو تم۔ اس نے پھر چمچ اٹھایا اور گھوم کر سینک پہ رکھا۔ آپ ہی کو کچھ مت کہیے، ایک تو مجھے ان بیچاری کی قسمت پہ ترس آتا ہے جن کو آپ جیسے شوہر ملے۔ بات آپ کی جھاڑ کی نہیں، وہ میں آپ کو کب کا معاف کر چکی ہوتی۔ آپ نے ہاسک بھائی کے ہاتھ کاٹے۔ اس کی بات پہ جہاں رمشا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل لی وہاں سکندر کے ماتھے پہ ڈھیروں بل آ گئے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہاتھ میں نے کیسے کاٹ دیے، بالکل صحیح سلامت موجود ہے، اس کے پاس جا کر دیکھ آؤ۔ ذرا سا زخمی کیا کر دیا، سب ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے معذور کر دیا ہو۔ اگر مجھے ایسے تنگ کیا میں سچ میں اس کمینے کو معذور کر دوں گا۔ لو، غصہ چڑھا دیا نا۔ رمشا نے تعصب سے سر ہلا کر چینی کا ڈبہ اٹھایا۔ ماما، مانتی ہوں کہ انہوں نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا تھا، آپ ہی کے ساتھ انہیں ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں آپ سے اس قدر وائلنس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شوق اور دکھ بیک وقت آیا تھا۔ سکندر نے ہاتھ کاؤنٹر پہ مارا۔ رمشا اگنور کر کے اپنے کام میں لگی رہی، یہ سب تو چلتا رہنا تھا۔ چپ، اب دوبارہ مجھے اس کی وکالت کرتا کوئی نظر آیا نا تو حشر کر دوں گا۔ ایک تو اس کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، بخش بھی دیا، پھر بھی مجھے لان تان ہی کرنا ہے۔ بخت نے سکندر کو پھر رمشا کو دیکھا جو اسے نظروں ہی نظروں میں اشارے دے رہی تھی کہ خاموش رہو میری خاطر۔ بخت نے لب دبا کر سر ہلایا۔ میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، آہستہ آواز میں کہتی وہ چل پڑی۔ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر سر کاؤنٹر پر ٹکا دیا۔ رمشا نے چمچ ہلا کر آئس کیوبز ڈالے۔ پھر گلاس اس کے سامنے کیا۔
सिकंदर ने हल्का सा चेहरा उठाया, फिर बोला, बस खिलाती रहना, इनाम न देना। रिमशा उसकी बात पे मुस्कुराई। सिकंदर ने अब की बार सर उठा लिया था। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी नजरों में अजीब सी चमक को देखकर सिकंदर चौंकते हुए बोला। रिमशा ने नफी में तेजी से सर हिलाया और टॉवल उठाकर काउंटर साफ करने लगी। बस कर दो, मुलाजमा नहीं हो तुम जो हर वक्त किचन में लगी रहती हो। रिमशा ने उसे देखा। वो ग्लास उठाकर जूस का सिप ले रहा था, फिर उसने अजीब सा मुंह बनाया। उफ, तुमने ठेका उठाया है, सारे खानों को बर्बाद करना है तुमने। ये कौन सी बला है? ठंडी कॉफी? उफ। उसने ग्लास रखा और हाथों की पुश्त से होठों को साफ किया। आज फिर कहीं बाहर ले जाऊं? रिमशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर कंधे उचका कर चीजें संभालने लगी। इधर आओ, मैं इतना मसरूफियत से वक्त निकाल कर घर आया हूं और म्यूट साहिबा हैं कि काम ज्यादा जरूरी लग रहा है इन्हें। उसने रिमशा के उसकी तरफ आते हुए फौरन उसका हाथ पकड़ लिया था और हाथ से जार पकड़कर सामने काउंटर पर रखते उसे अपनी तरफ खींचा। ड्रेस पसंद करने चलना है? लाया तो 10 जोड़े था तुम्हारे लिए, लगता है अब रिपीट मूड चल रहा है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कोई भी ड्रेस रिपीट करे। रिमशा ने हाथ छुड़वाया। नशे से ज्यादा उसका ये रूप उसे कंफ्यूज कर रहा था। और मैंने गौर किया कि लाल रंग का कोई सूट तो है नहीं तुम्हारे पास। कम से कम 6-7 तो लाल ही लूंगा मैं। वो मजीद कुछ कहता कि उसकी जेब में मौजूद फोन बज होने लगा तो उसका मूड एकदम बिगड़ गया। माथे पे बल लिए उसने रिमशा को देखा जो अपनी मुस्कुराहट छुपाए अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। गुस्से को काबू करते हुए उसने फोन उठाया और देखा कि उसका दुश्मन और कोई नहीं, उसका बड़ी बल्कि खोता हनान था। क्या है? जितना वो बिगड़ा हुआ था उसका लहजा भी उसकी मूड की अक्कासी कर रहा था। अभी तक सड़े हुए हो, जबकि खबर मिली है कि भा साहब ने किसी को बिलाखिर पहली दफा बख्श दिया। क्या मैं इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? बस यही जानना था तुमने? वो इतना कहता उठ पड़ा और बाहर पिछले लॉन की तरफ आ गया। सुबह की धूप बरामदे के इस हिस्से में पड़ रही थी जो काफी भली लग रही थी। ये मिस म्यूट तो बड़ी फायदेमंद साबित हुई यार। हाँ, फायदेमंद, नुकसान पे नुकसान करवा रही है मेरा, कहीं ये दिल जाया ना हो जाए। क्या? कुछ नहीं, बताओ, कोई नई खबर? तेरे मामे को रिहा कर दिया है। उसकी बात पर सिकंदर के माथे पे बल मजीद गहरे हो गए। कौन? डोंट टेल मी, शफकत को बेल कर दिया है। बिल्कुल, मगर फिलहाल सिर्फ रिहा किया है। अभी कोर्ट में पेशी है, इसके बाद फैसला किया जाएगा। डैम इट! उसने जोर से मुक्का पिलर पे मारा। इतनी मुश्किलों से उसे फंसाया था मैंने, अब क्या होगा? बेफिक्र रहो, अभी उस पर नजर है, वो कुछ नहीं करेगा। वकील कौन है उसका? सिकंदर, अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ, अब तुम अकेले नहीं हो। रिमशा है जिसे तुमने अपनी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल किया है, उसका ही कुछ ख्याल करो। मैंने तुमसे सिर्फ वकील का नाम पूछा है, तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो। वो सख्त लहजे में बोला। सॉरी, तुझे उस लड़की का ख्याल नहीं है, मगर मुझसे ज्यादा उसका ख्याल, उसकी फिक्र इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, समझे? पोजेसिवनेस की बू हनान को दूर तक महसूस हो रही थी। जज कौन है? उसे पता था वकील का बताएगा नहीं तो जज का पूछ लेगा। तुम्हारा बाप। थोड़ी तवील खामोशी के बाद हनान ने संजीदगी से कहा। सिकंदर उसकी बात पे खुद खामोश हो गया। ओह, तो जस्टिस हदीद आलम इस केस पे नजरसानी कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। खैर रखता हूँ। अच्छा सुनो, उनकी कोई खबर? वो जिसका पूछ रहा था हनान फौरन समझ गया। सब कुछ ठीक है। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके वो पिलर से टेक लगाकर सामने घास को घूरने लगा। गहरा सांस लेकर वो मुड़ा तो वो खड़ी उसे देख रही थी। सिकंदर ने खुद को संभाला, फिर मुस्कुराया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम वन विमेन मैन, वो शरारत से कहते हुए उसके पास आया और वो जो उसके कहने पे चौंक गई। फिर अबरू ऊपर करके उसने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर उसके लट को कानों के पीछे करते हुए कहा,
تو محترمہ میرے پیچھے کیوں آئیں بھلا؟ رمشا نے اسے گھور کر مڑنے لگی تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ذرا رات کو دیر سے آؤں گا اور سچ میں کام پر جا رہا ہوں، کسی کو مارنے نہیں۔ اسے بتا کر اس کے ماتھے پہ پیار کرتا وہ چل پڑا، جبکہ وہ اسے حیرت سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ابھی تو آیا تھا، ایک دم چلا گیا، اور وہ بھی دیر سے آئے گا۔ اف، مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر اس دن کے بعد سے کوئی فون نہیں آیا تھا، جس پہ اس نے شکر منایا چلو کچھ دن کے لیے جان چھوٹی۔ جس طرح اسے جس وقت پہ کام دیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے کافی مشکوک ہوتا جا رہا تھا، گو کہ کسی نے اتنا ظاہر نہیں کیا تھا مگر ادھر ادھر کی باتوں سے ایسی باتیں پوچھ لیتے تھے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو وہ ان کی توجہ دوسری طرف کر دیتا تھا تاکہ مزید اس طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ ہفتہ سکون سے گزر گیا مگر وہ ہفتہ منتظر رہا تھا کہ اب اس کا بلاوا آئے گا مگر کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس دن کے واقعے کے بعد اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے وہ خوف زدہ رہتا تھا اس ساری سچویشن پر، مگر 3 بار جانے سے اس کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ البتہ وہ اب اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا رہتا تھا۔ بروٹس جتنا سخت دکھائی دیتا تھا اتنا تھا نہیں، اسے لگتا تھا شاید۔ وہ ہفتے سے گھر پہ تھا، بس 3-4 بار نکل پڑتا تاکہ وہ اس طرح بھی مشکوک نہ ہو۔ ابھی وہ کتاب پکڑے اس سب کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کی کال بیل بجنے پہ وہ ایک دم سوچ کی دنیا سے باہر نکلا اور سامنے ٹیبل پہ پڑے بز ہوتے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو بروٹس کی بجائے ان نون نمبر تھا۔ چمکتی اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو؟ آگے خاموشی تھی۔ ہیلو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ کسی کی سسکتی ہوئی آواز اسے سنائی دی، پھر فون بند ہو گیا، ایک دم جیسے وہ ڈر گیا۔ اس نے فون دوبارہ سے ملایا مگر فون بند جا رہا تھا۔ ایک دم سے پریشانی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے بے اختیار بروٹس کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر لگتا تھا شاید بروٹس فون رکھ کر کہیں بھول گیا تھا یا پھر اسے بھول گیا تھا۔ پک اپ دا فون۔ ایک تو سارے کام کر کے دیتا ہوں پھر بھی ٹارچر کرنے سے باز نہیں آتے، کیسے بے رحم لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ بالآخر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ بریکٹ۔ آواز بروٹس کی تھی مگر اس بار سخت کی بجائے خمار آلود لگ رہی تھی، شاید جیسے سو کر اٹھا تھا۔ بولو کیا کیا اس کے ساتھ، مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تم لوگوں کے راز جانتا ہوں، اگر ذرا سی بھی خراش اسے آئی تو میں ساری انفارمیشن پولیس کو فراہم کر دوں گا، سمجھے؟ پہلے خاموشی رہی، پھر ایک دم اسے اس کی تیز آواز سنائی دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو تم اس وقت کس سے مخاطب ہو؟ ارے ہاں جانتا ہوں، میں اس وقت بے رحم بادشاہ کے الٹرا بے غیرت غلام سے مخاطب ہوں۔ بولو کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ رات کے ٹائم پی وی تو نہیں ہے تم نے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون رو رہی تھی؟ وہ اب کی بار جھلا کر بولا۔ کس کی بات کروں گا میں؟ اسی کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھ سے تم خبیث لوگ غلط کام کروا رہے ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ بریکٹ تیش میں آ کر وہ دھاڑا تھا۔ اور تم سے کس نے کہا وہ رو رہی تھی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، یقین نہیں آتا تو ابھی فوٹیج سینڈ کر دوں۔ وہ سمجھ گیا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے غلط فہمی کیسی ہوئی۔ ایک دم وہ ٹھہر گیا تو ابھی ایک فون آیا تھا، اس میں لڑکی سسکیاں۔ واہ، ایک ان نون نمبر کال پہ لڑکیوں کی سسکیاں سن کر تم جذباتی ہو گئے، تمہیں لگا وہ ہم ہیں۔ دیکھو تم نے 3 دفعہ میں صرف ایک بار گڑبڑ کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باس نے بخش دیا کہ تمہارے لیے یہ کھیل نیا ہے۔ ابھی تم اناڑی ہو، مگر اس طرح کی ذرا سی بکواس جو تم نے کی ان تک پہنچی تو سچ مچ اس کی سسکیاں تم لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب دیکھو اور احتیاط بھی کرو، مخالفین کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آگے سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے وارننگ دے کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ پہلے دیکھتا رہا، پھر مٹھیاں بھینچے اسے زیر لب گالی دے کر اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ
پھیر کر سوچا آخر وہ تھی کون؟ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اگر آپ کو میرا چینل، میرا کام پسند آتا ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولا کریں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. اللہ حافظ.